बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं सिर्फ 12 साल का था। मेरे अम्मा अब्बा बचपन से गुजर गए थे। चचा चाची के यहाँ रहते हुए जुल्म सितम का शिकार हुआ तो घर से निकल पड़ा था। मेरे लिए अब इस घर में रहना मुमकिन नहीं था। जल्द ही किस्मत ने मेहरबानी की और मुझे एक बड़े बंगले में सौदा सर्फ लाने का काम मिल गया। मेरी मालकिन बहुत मेहरबान थी। उसने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, बहुत मेहरबानी और शफ़क़त दिखाई। वो मुझे अपने बेटे की तरह रखती। उसका कहना था कि तुम एक मासूम रूह हो, तुम्हारी वजह से शायद मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाए। इसके अलावा मालकिन बहुत मेहमान नवाज थी। वो हमेशा मेहमानों को अपने घर बुलाती और उनकी खातिर मदारत करती। मैं अक्सर मेहमानों की बातें सुनता रहता था क्योंकि मालकिन जब भी मेहमान बुलाती मुझे चाय पानी का कहती। मैं आते जाते मेहमानों की बातें सुन लेता था। मैं अपनी मालकिन के बारे में एक बात तो बड़े वसूख से कह सकता था कि मालकिन तोहमात और वहमों पर यकीन रखने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक पढ़ी लिखी खातून थी जो शायद किसी स्कूल में नौकरी भी करती थी। मालकिन के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं जानता था, मगर हाँ, अक्सर उनसे एक औरत मिलने आती रहती थी। वो औरत शायद मालकिन की कोई बड़ी खाला या मासी थी जो अक्सर उन्हें नसीहतें किया करती थी। मालकिन अपनी मासी के साथ खासी बेतकल्लुफ़ थीं। एक दिन इन्होंने मुझे कमरे में बैठकर न जाने क्या चीज़ साफ़ करने को कह दिया, जबकि मालकिन की वो मेहमान भी बैठी उन्हें बातें बता रही थीं। तभी वो औरत एक बात कहने लगी जो मेरे कानों में जा लगी, बल्कि यूँ कह लें कि उसने मेरे दिमाग में घर कर लिया। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। मालकिन हंस हंस कर मासी को बता रही थी कि वैसी ही एक अंगूठी उस फ़कीर ने मुझे भी दी है। कहता है कि इसे पहनकर जो भी अमल किया जाए वो पूरा होता है, यानी कि हाजत पूरी हो जाती है। मालकिन ये बातें बहुत हंस हंस कर अपनी मासी को बता रही थीं। कौन बाबा? वही जो अक्सर तुम्हारे घर के बाहर आता था? मासी ने पूछा। हाँ, वही बाबा। मैं तो तुम्हें अक्सर ही कहती थी कि ये मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। देखो ना कैसा फ्रॉडिया निकला। वो तुम्हें लूटने के चक्कर में था। उसने सोचा होगा पढ़ी लिखी है, सीधी सादी है। जब भी तुम उससे ये अंगूठी रुपयों के एवज़ ख़रीद लोगी, यकीनन वो इसे मुफ्त नहीं दे रहा होगा। जब तुमने उसकी पेशकश में दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की होगी तो उसने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। मालकिन अपनी मासी की बात सुनकर हंस पड़ी। अरे अम्मा, आप तो कहती थीं कि तुम इन लोगों से दूर ही रहा करो, मगर मैंने उसे अच्छे खासे रुपए दिए थे। मैं नहीं चाहती कि कोई गरीब मेरे दर से यूं खाली हाथ जाए। मुझे पता है बेटी, तुम हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी। अब तो मेरा तुम्हें रोकने टोकने को भी दिल नहीं चाहता। अगर खुदा ने तुम्हें नियामत दी है तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम उसे जैसे मर्ज़ी खर्च करो। मासी ये कहकर उठ गईं, जबकि मेरे दिल में ये बात ठहर गई थी। मैंने मासी के जाने के बाद मालकिन से झिझकते हुए सवाल किया, मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मालकिन ने प्यार से कहा। आप जिस अंगूठी की बात कर रही हैं वो अब कहाँ है? मैंने पूछा तो वो हंस पड़ी। अरे बच्चे, ये सब बातें झूठ होती हैं। मालकिन, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे पूरा वाक़या सुना दें। मैंने खुश होते हुए कहा। मालकिन ने भी बच्चा समझकर मुझे कहानी सुनाना शुरू की। देखो, इन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ रहा करती थी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो मेरी बहुत फ़िक्र किया करते थे। अक्सर ही जब नौकरी पर होते तो फल और सब्ज़ियाँ वगैरह ताज़ा मुझे भिजवा दिया करते थे और सब्ज़ियाँ फल देने वाले दरवाज़े पर आया करते। तभी मैं दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा झिझकती नहीं थी। वैसे भी हम तो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का अच्छा खासा इंतज़ाम है, सो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई लफंगा या इस तरह का शख्स मेरे घर के बाहर खड़ा मुझे नुकसान पहुँचाने की गर्ज से खड़ा होगा। उस दिन भी मैं सब्ज़ी लेने के बहाने ही जब बाहर आई तो देखा वहाँ तो एक बूढ़ा फ़कीर खड़ा था। मैं हैरान थी कि ये बूढ़ा फ़कीर हमारे सेक्टर में आ कैसे गया, क्योंकि यहाँ सख्त सिक्योरिटी होती है। कोई फ़कीर और इस तरह का गैर ज़रूरी शख्स इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अजीब बात थी कि ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा, गली में और कोई भी नहीं था। जी बाबा जी, आप कौन हैं? मैंने पूछा तो बाबा जी ने बड़ी अजीब बात कही।
میں وہ ہوں جو تمہارے گھر اکثر مہمان بن کر آتا ہوں۔ تم تو مجھے بہت اچھا کھلاتی پلاتی ہو۔ بابا جی کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے تو آج تک اس طرح کے کسی غیر ضروری مہمان کو گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میرے گھر میں صرف ایک بلی یا کتا تھا جسے میں کھانا کھلاتی تھی۔ اس کے علاوہ میری ماسی یا پھر کچھ سہیلیاں تھیں جنہیں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی تو ہی وہ آیا کرتی تھیں۔ خیر، میں نے سوچا کہ بوڑھا آدمی ہے، اسے اس بات پر میں کیا ہی کہوں۔ میں نے اس سے پھر بھی آنے کا مقصد پوچھا تو بولا، میں تمہاری اچھائی کا بدلہ دینے یہاں آیا ہوں۔ دراصل میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو مجھے میرے بڑے بزرگوں نے دی تھی، تو میں کیا کروں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بیٹی، تم نے میری اتنی خدمت کی ہے جب میں بیمار تھا، اب تو میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک ایسی انگوٹھی دوں جو تمہاری زندگی بدل دے۔ بابے نے بڑے ہی گہرے انداز میں کہا۔ اچھا، دے دو، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ دینے کی تو میں نے تمہیں بہت کوشش کی، پہلے بھی میں تمہاری توجہ اس انگوٹھی کی جانب دلاتا رہا ہوں، مگر شاید تم سمجھ نہیں سکی، میرے اشاروں کو تم سمجھ نہ پائی، اسی لیے آج میں سمجھانے تمہارے در پر آیا ہوں۔ بابا جی کی باتیں بہت لمبی ہو رہی تھیں، میں نے وہ انگوٹھی فوراً ہی ان سے لے لی۔ آپ کا بہت شکریہ، اب آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ واپس کمرے میں آئی تو میں نے بغیر سوچے ہی وہ انگوٹھی الماری کے اوپر رکھ دی۔ میرا قد ذرا اونچا تھا نا، تو الماری پر رکھ دی تاکہ کہیں گر نہ جائے، اور ویسے بھی میرے لیے زیادہ اہم تو تھی نہیں کہ میں یہ انگوٹھی اپنے زیور والے ڈبے میں رکھ دی۔ خیر، میں نے اس انگوٹھی کو جیسے ہی الماری پر رکھا، باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں فوراً جا کر باہر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بلی میرے گھر کے سوئمنگ پول میں بہت خوشی سے تیر رہی ہے، چھلانگیں لگا رہی ہے اور آوازیں پیدا کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، کیونکہ یہ بلی میرے گھر میں نہ جانے کب سے موجود تھی۔ آج تک اس نے کبھی اس طرح کا شور نہیں کیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھولا تو سامنے سیکیورٹی والا کھڑا تھا۔ کہنے لگے، ہم آپ کے گھر کو جانتے ہیں، میجر صاحب مجھے فون کر کے اکثر ہی آپ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، تبھی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آوازیں جو اندر سے آ رہی تھیں یہ کس سلسلے میں تھیں، کیونکہ آج تک میں نے کسی دوسرے انسان کی آواز آپ کے گھر سے نہیں سنی۔ آپ اکیلی رہتی ہیں۔ میں نے سیکیورٹی کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرے گھر کی بلی ہے۔ ہاں صغیر بھائی، میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ میں نے جاتے جاتے سیکیورٹی کو روک لیا۔ جی بولیں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہوں گا، آپ کی حفاظت میرا فرض ہے، اصغر بھائی نے بڑے ہی جذباتی انداز میں جواب دیا۔ بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج صبح بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بوڑھے کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھے کوئی ایسی چیز کہی جس سے مجھے دکھ ہوتا یا ڈر لگتا، لیکن اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالوں میں مٹی اٹی تھی اور وہ بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے گندے میلے تھے، جبکہ چہرہ اتنا ہی چمکدار تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس عجیب و غریب فضول کی حرکتیں کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے اسے تو اپنے گھر سے جانے کو کہہ دیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس سیکٹر میں جہاں سیکیورٹی کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، ایک غیر ضروری بوڑھا آدمی گھر کے اندر داخل ہی کیسے ہوا؟ میری بات سن کر صغیر بھائی کی تیوری پر بھی بل پڑ گئے۔ کیا وہ آپ کے گھر روزانہ آتا ہے؟ انہوں نے شک بھرے انداز میں کہا۔ نہیں بھائی، وہ تو آج صبح ہی آیا تھا۔ میں سمجھی کہ مجھے فروٹ دینے والا آدمی آیا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے وہ بوڑھا کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں روز تمہارے گھر آتا ہوں، مگر قسم سے صغیر بھائی، میرے گھر میں تو سوائے ایک کتے اور بلی کے اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف میری خالہ آتی جاتی رہتی ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ میں نے صغیر بھائی کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ اس علاقے میں کوئی غیر ضروری شخص آ سکے، ضرور یا تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے۔ میں چیک کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مخالف دشمن ملک کا کوئی جاسوس وغیرہ ہمارے سیکٹر میں چکر لگا رہا ہو، کیونکہ یہ علاقہ بہت حساس ہے، یہاں پر ہماری فوج کے حساس ترین لوگوں کے گھر ہیں۔ مگر آپ گھبرائیں نہیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ٹیلی فون کر لیجئے گا۔ صغیر بھائی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں حیران پریشان اپنے گھر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے باہر سے پھر ایک آواز سنائی دی۔
اب کی بار میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جیسے ہی باہر گئی تو دیکھا ایک عجیب سا عکس تھا جو مجھے پانی میں نظر آیا۔ میں نے پانی میں دیکھا یہ میرا ہی عکس تھا، جبکہ میرے پاس میرا شوہر کھڑا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ہوا چلی اور میرے سر سے چادر اڑ کر کہیں دور چلی گئی۔ پھر میرے شوہر بھی اس عکس میں سے غائب ہو گئے۔ اس بات پر مجھے عجیب سا لگا تھا، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر وفات پا گئے۔ یہ بات میرے دل میں اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ میں اب جس بھی چیز کو دیکھتی خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ پانی میں دیکھا گیا وہ عکس اور اس عکس کے بعد ہونے والی میری زندگی کی وہ تباہی جسے آج تک کوئی موڑ نہیں سکا۔ میں بہت پریشان، مایوس اور بے امید ہو چکی تھی، مگر انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں پھر سے جی اٹھی۔ میں نے اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے بیٹا کہ وہی فقیر دوبارہ میرے گھر آیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ویسے کا ویسا ہی کھڑا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی آنکھیں، اس کے بال، سب ایسے تھا جیسے 25 سال پہلے ہو۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ میں اس بات کو ماسی کے سامنے تو مذاق میں اڑا رہی تھی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، مگر در حقیقت میں پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ آخر آتا کہاں سے ہے۔ پہلے بھی جب وہ آیا تھا میری زندگی میں تباہی آ گئی تھی۔ یہ بات تو میں ماسی کو بتانا بھول ہی گئی تھی، مگر میرے دل سے اس واقعے کے نقش مٹ نہیں سکتے۔ آج سے 25 سال پہلے بھی اس آدمی کا حلیہ وہی تھا جو کہ آج ہے۔ تم بتاؤ بیٹا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں شک کر رہی ہوں، یا پھر تمہیں بھی اس بات میں کوئی حقیقت معلوم ہوتی ہے؟ ان کی بات سن کر میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا، اگرچہ اس میں تھوڑی خود غرضی بھی شامل تھی، لیکن میں مالکن کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا اور یہ بات ایک حقیقت تھی۔ مالکن، ایک راستہ ہے کہ آپ اس بوڑھے کی سچائی جان سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ مالکن نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے وہ انگوٹھی لا کر دیجیے جو آپ کو اس آدمی نے دی تھی، میں اسے استعمال کروں گا، بوڑھے کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے دیکھوں گا کہ کیا وہ انگوٹھی پہننے سے واقعی کسی کی خواہش پوری ہوتی ہے، یا یہ پھر اس نے جھوٹ ہی بولا ہے۔ اگر تو اس کی یہ بات جھوٹ ہوئی تو باقی کی باتیں بھی جھوٹ ہی ہوں گی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا جھوٹ جاننا ہو تو اس کی صرف ایک چیز، ایک بات کو دیکھ لو، اگر وہ جھوٹا ہوا تو وہ ہر چیز میں جھوٹ بولے گا، اور اس کے لیے ایک جھوٹ پکڑنا بھی کافی ہے۔ مالکن میری بات سن کر بہت متاثر ہوئیں، کہنے لگیں، ابھی تو میں تمہیں وہ انگوٹھی نہیں دے سکتی، مجھے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، لیکن شام کو آ کر میں تمہیں ضرور وہ انگوٹھی دے دوں گی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بھی ہے، میں نے کبھی کھول کر نہیں دیکھی، کیا پتہ الماری کے اوپر وہ انگوٹھی ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ کہہ کر مالکن نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، میں نے کبھی کوئی ایسا تجربہ کیا نہیں ہے، نہ ہی زندگی میں کبھی قسمت نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اگر میں یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میری قسمت کھل جائے، کیا پتہ، انسان کی زندگی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی سوچ کر بیٹھا تھا، جبکہ میری مالکن نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ میں خاموش ہی رہا، میرا اور بتانے والا تھا بھی کون۔ شام کو مالکن آئیں تو بہت تھکی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے وہ انگوٹھی نہیں دی، اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی گئیں۔ مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی، میں پوری رات سوچتا رہا کہ اس انگوٹھی کے ساتھ میں کیا کروں گا، کون سی خواہش میری پوری ہوگی، اور ایسی کیا بات ہوگی جو اس پرچی میں لکھی ہوگی۔ رات پورا انتظار کرنے کے بعد جب صبح ہوئی، میں نے گھر کے کام وغیرہ کرنے کے بعد مالکن کو جب ناشتہ دیا تو ان سے پوچھا، مالکن، آپ نے وہ انگوٹھی مجھے نہیں دی؟ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ میری بیٹی سے کہو، وہ تمہیں الماری سے اٹھا کر دے دے گی، بلکہ رکو میں خود ہی دیتی ہوں۔ مالکن کچھ سوچ کر بولی، پھر کمرے میں آ کر اوپر بنی الماری سے ایک گرد میں اٹی انگوٹھی نکالی جو نہ جانے آخری بار کب صاف کی گئی تھی۔ یہ انگوٹھی کسی ڈبے وغیرہ میں نہیں تھی، بلکہ بس یوں ہی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک توڑا مڑا کاغذ بھی تھا۔ میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھنے لگا، جبکہ مالکن کی دی ہوئی انگوٹھی میں نے جیب میں ڈال لی۔ کاغذ پر ایک مبہم الفاظ میں عمل لکھا ہوا تھا، جس کے مطابق مجھے پورے 3 گھنٹے کہیں پرسکون جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا تھا۔ اس کے بعد میرے سامنے جو بھی مخلوق حاضر ہو، میں اسے اپنی خواہش کا اظہار کر دوں،
مگر خواہش ایسی ہو جو کہ پوری ہونے کے لیے صرف دولت کا استعمال چاہیے ہو، یعنی ایسی کوئی ناممکن بات نہ ہو جو انسان یا جن کے بس میں نہ ہو۔ میں نے اس سارے عمل کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ میری اردو کی لکھائی پڑھائی اچھی تھی، میں اردو آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ خیر، سارا عمل سمجھ آنے کے بعد میں نے مالکن سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری عمر بھی کم ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، میری مانو تو یہ عمل نہ ہی کرو، کیا پتہ اس میں کتنا خطرہ ہو۔ تم میری ایک بات کو جانچنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر مت لگاؤ۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں نے مالکن کو تسلی دی۔ بس آپ مجھے 2-3 دن کے لیے چھٹی دے دیں، میں اپنے گھر بھی جاؤں گا، اور پھر میرے گھر کے قریب ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک آدمی بیٹھتا ہے۔ یہ آدمی جس کا نام اللہ دیتا ہے، ان عوامل کے لیے مشہور بھی ہے، وہ میری رہنمائی کر دے گا، میں اس سے پوچھوں گا اور آپ کے اس واقعے کا ذکر بھی کروں گا۔ یہ سن کر مالکن نے مجھے اجازت بھی دی اور ڈھیروں دعائیں بھی۔ مجھے اپنے چچا کے گھر تو نہیں جانا تھا۔ میں گاڑی پر بیٹھا اور چچا کے گھر کے قریب ہی موجود ایک ہوٹل میں 100 روپے پر ایک کمرہ رات بھر کے لیے لے لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے چچا کو ان باتوں کا علم ہو اور وہ یہ جان پائیں کہ میں ایک اتنی امیر مالکن کے ہاں ایک نوکری کرتا ہوں جس کے مجھے اچھی خاصی معقول رقم ملتی ہے۔ میں جانتا تھا اس کے بعد وہ میری خوشامد شروع کر دیں گے، مجھے اپنے گھر بلائیں گے، مجھ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کریں گے۔ اس رات مجھے ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑا، کیونکہ اس آدمی کو اتنی کم دیر میں ڈھونڈنا مشکل تھا۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے مختصر سا کھانا کھایا اور نماز پڑھ کر سونے چلا گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں وہی باتیں تھیں جو میں مالکن سے کر آیا تھا۔ اب مجھے اس آدمی کا سراغ لگانا تھا، مگر پھر میں نے سوچا اگر اسے بتا دیا تو شاید میرے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، کیا پتہ وہ مجھے منع ہی کر دے۔ اس نے 2-3 بار پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میرا دوست اس ہوٹل میں آتا جاتا رہتا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً صبح کے 12 بجے میں نے دیکھا وہ کام پر آ گیا تھا۔ وہ میرا جگری یار تھا جو کافی عرصے سے اس ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ چونکہ آبائی علاقہ تھا، سب لوگ مجھے پہچانتے تھے، سو میں کسی خفیہ جگہ پر جا کر یہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ قدیر نے جب مجھے اتنے لمبے عرصے بعد دیکھا تو مجھ سے گلے ملا، بولا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ گیا، تمہارے جانے کے بعد بہت پریشان ہوا، تم نے جاتے ہوئے پتہ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اسے مختصراً اپنی ساری کہانی سنائی اور پھر انگوٹھی والی بات بھی بتائی۔ یہ بات سن کر میرا دوست سوچ میں پڑ گیا۔ ایسی چیزوں میں دلچسپی تو میں بھی بہت رکھتا ہوں، مگر میرے بس کی بات نہیں دوست، جو تم کرتے ہو وہ بڑی ہمت والا کام ہے، اور تم تو اتنا کرایہ لگا کر یہاں بھی آ گئے ہو، مطلب کہ تم اس چیز کے بارے میں کافی سنجیدہ ہو۔ قدیر نے میری رائے جاننے کی کوشش کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں پچھلے جنگل میں لے چلتا ہوں، وہاں پہ ویسے بھی اسی طرح کا ماحول رہتا ہے، باقی میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ قدیر کے حوصلہ دلانے پر میرا اور بھی جگرا بڑھ گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر مجھ سے قدیر کہنے لگا، کیوں نہ آج شام کو چلیں۔ شام کو ہم لوگ چائے پینے کے بعد پچھلے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ یہ جنگل گاؤں کا واحد جنگل تھا جس میں لوگ آتے جاتے نہیں تھے۔ اس کے بارے میں بہت ساری خوفناک باتیں مشہور تھیں، جیسے کہ یہاں خونخوار درندے ہوتے ہیں۔ قدیر کہنے لگا، میرے پاس اسلحے کا بھی انتظام ہے، تم فکر نہیں کرنا، 3 گھنٹے جب تک تم عمل کرو گے میں یہیں موجود رہوں گا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، قدیر کو لے کر میں اتنے مشکل کام کر رہا تھا جس میں جان جانے کا خطرہ بھی تھا۔ پھر میں نے ایک جگہ منتخب کی، وہاں پر سوکھے پتے تھے جنہیں ایک طرف اکٹھا کر کے میں نے آگ لگا دی۔ ماحول بہت خوبصورت بن رہا تھا، یعنی میرے عمل کے لیے موزوں تھا، جس کے مطابق مجھے ایک ذکر کرنا تھا جس کا دورانیہ ٹھیک 20 منٹ تھا۔ میں نے 20 منٹ تک وہ عمل کیا، پھر اگلے 2 گھنٹے کا عمل بھی اسی طرح مستقل کرتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری منٹ آیا تو مجھے کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، میرے دل میں درد ہونے لگا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے زمین سے اکھاڑ کر کسی ٹھنڈے دریا میں پھینک دے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ مجھے پورے جسم میں جلن محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ عمل میں لکھا تھا کہ انگوٹھی پہنتے ہی ایسی ساری علامتیں جو عمل کے دوران پیدا ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے انگوٹھی پہنی تو اس وقت مجھے وہ بہت ٹھنڈی محسوس ہوئی۔
انگوٹھی پہننے کی دیر تھی کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ میرے سامنے دھواں سا پھیلنے لگا۔ مجھے پہلے تو لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر پھر سامنے نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں، کپڑے خاکی تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر اس کا حلیہ بہت عجیب سا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں تمہاری مالکن کا غلام ہوں، مگر انہوں نے مجھے کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا۔ مالکن نے بھی کم و بیش ایسا ہی حلیہ کسی فقیر کا بتایا تھا۔ لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم نے مالکن کو نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے ہمت سے پوچھا۔ میں نے تمہاری مالکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ہمیشہ ان سے سچی محبت کی ہے۔ بس میں چاہتا تھا کہ میں ان کی مدد کر دوں، اس لیے ان کے شوہر کی وفات کی خبر ان تک پہلے پہنچا دی۔ ان کا شوہر پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، بس مالکن تک ان کی لاش پہنچنے میں 2-3 دن لگے تھے، ورنہ تو میں نے جس دن یہ خبر انہیں دی تھی اسی دن ان کے شوہر کی وفات ہوئی تھی۔ تمہاری سبھی گفتگو جو مالکن کے ساتھ ہوئی ہے میں سن چکا ہوں۔ تم فکر نہیں کرو، میں انہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور ہاں، میں چونکہ ایک جن ہوں اس لیے میں دوسرے روپ میں بات چیت نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کو اپنی حقیقت بتا سکتا ہوں، اور اگر میں اپنے اصلی روپ میں آؤں گا تو لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ تم نے یہ عمل بڑے عرصے بعد کیا ہے، میں تو سمجھ بیٹھا تھا، امید ہار بیٹھا تھا، لیکن تم نے مجھ تک آنے کا راستہ طے کیا ہے۔ تم مجھ سے صحیح راستے سے ملے ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا خواہش پوری کروں؟ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا سا مکان تعمیر کر کے دے۔ اس نے حامی بھر لی اور مجھ سے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں اس کی باتیں جان کر واپس مالکن کے پاس آ گیا، انہیں ساری کہانی بتائی اور کہا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں، یہ صرف اس کی پیشین گوئی نہیں تھی، بلکہ اس نے ایسا ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر کو فوت ہوئے 2-3 دن گزر چکے تھے، تب اس نے آپ کو صرف اطلاع دی تھی۔ یہ سن کر مالکن کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے انہیں باقی باتیں نہیں بتائیں جس میں جن نے عشق محبت کی باتیں کی تھیں کہ کہیں مالکن پریشان نہ ہو جائیں۔ ان سب باتوں کے بعد میں دوبارہ اپنے گاؤں نہیں گیا۔ سنا ہے کہ وہاں ایک ویران سا مکان تعمیر ہے، مگر اس مکان میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ میرے دوست نے بھی مجھے یہی اطلاعات دی ہیں، مگر اب مجھ میں نہ ہی وہ انگوٹھی پہننے کی ہمت ہے اور نہ دنیا کی چاہ، کیونکہ میرے سبھی رشتہ دار مجھ سے دور ہیں اور میں صرف اپنی مالکن کے سہارے زندہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔